अपने वजूद से इन पर्दों को खुद जुदा करोगी या फिर मुझे करना पड़ेगा? वो इंतहाई मखमूर लहजे में बोला था। सुनकर वो मासूम सी दोशीज़ा कांप चुकी थी। हिचकिचाते हुए उसने नज़र उठाकर देखा, सामने वो शख्स खड़ा था जो कुछ देर पहले उसके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरे। कहने लगी कि मेरे लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं है, मुझे डर लग रहा है, शर्म आ रही है। मुकाबिल खड़ा शख्स कहने लगा, शर्म? शर्म कैसी? निकाह हुआ है हमारा, शौहर हूं तुम्हारा, और ये सब कुछ करने के लिए तो निकाह किया है ना। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इस लिबास को एक तरफ रखो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्द अज जल्द इस रस्म को भी अदा करना है ताकि मेरी इन झंझटों से जान छूट सके। जैसे जैसे वो बोल रहा था, नायाब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो हिचकियां बांध कर रोने लगी। सबसे पहले उसने अपना घूंघट उतार कर एक तरफ रखा था और फिर अपनी ज्वेलरी को एक तरफ उतार कर रखा। चंद मिनटों में ही वो बिल्कुल सादगी की हालत में आ चुकी थी। जब मजीद उसके हुस्न को देखकर अजमीर से बर्दाश्त न हुआ तो चलता वो उसके करीब चला गया। अपना हाथ उसकी गर्दन पर फेरने लगा तो एक करंट सा था जो नायाब के वजूद में लगा था। कहने लगी कि हलाले के लिए शादी की है ना आपने मुझसे, तो फिर ये रोमांस क्यों कर रहे हैं आप? हलाले में तो मियाँ बीवी के बीच कुर्बत के लम्हात गुजारना ज़रूरी है, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी है, और इसके बाद तलाक दे दी जाती है। फिर मुझे इस तरह क्यों छू रहे हैं जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को छूता है? प्लीज़ पॉइंट पर फोकस करें। मैं बड़ी मुश्किल से ख़ुद को आपके साथ एक बिस्तर पर सुलाने के लिए रजामंद हुई। उसकी बात सुनकर अजमीर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें क्या लगता है हम लड़कों के लिए किसी भी लड़की के साथ सो जाना आसान होता है? अरे वक्त लगता है, वक्त। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, समझ आई है ना? तुम्हें देखूंगा तो मेरे अंदर के जज्बात उभरेंगे, एक पूरा माहौल बनेगा, तभी तो मैं तुम्हारे करीब आ सकूंगा। अब प्लीज़ तुम चुप रहो। मुझे ज़्यादा पटर पटर करने वाली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उसकी कमर में हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा चुका था और धीरे धीरे अपने लब उसके गाल पर फेरने लगा। ये सब कुछ महसूस करके नायाब को घिन आ रही थी। वो खुद को उससे छुड़वाने लगी, मगर अब अजमीर की गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। वो उसे बाहों में ही जकड़कर बेड पर ले आया था और फिर आखिरी पर्दा जो उसके वजूद पर मौजूद था उसको भी उसके वजूद से अलग कर दिया और फिर पूरी कुव्वत से शिद्दतें लुटाने लगा कि तभी जैसे ही वो पहली बार उसके वजूद पर हावी हुआ तो ये देखकर अजमीर के 14 तबक रोशन हो चुके थे कि ये लड़की तो पहले से ही हलाले के लिए आपने मुझसे निकाह किया था, हो गया निकाह, तलाक दे मुझे। नायाब सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स उसे यूं धोखा दे सकता है। उसे कमरे में देखकर उसके तन बदन में आग ही तो लग गई थी। वो नहीं जानती थी कि अब तक वो जिस नाम से उस शख्स को जानती है वो उसका असल नाम नहीं था, बल्कि असल नाम तो वो था जिससे उसने नायाब से निकाह किया था, और अब वो उसे खुद को हाथ भी लगाने देने के हक में नहीं थी। इसलिए उठकर खड़ी हो गई। पहले ही उसके लिए ये सब लम्हात किसी अजियत से कम तो नहीं थे, और उस पर वो शख्स उससे धोखे से निकाह कर चुका था। जिस नाम से वो अजमीर को जानती थी वो उसका असल नाम था ही नहीं। उसका असल नाम सिकंदर था। वो कब उसकी साबका मनकूहा से मिला था, कब दोनों के बीच बातचीत हुई थी और कब हलाले के लिए नायाब उसके निकाह में आ चुकी थी, वो सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए फौरन से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। ये सुनकर अजमीर ने गुस्से से देखा। इन्हीं होठों से तुमने तलाक मांगी है, अब जो जुल्म तुम्हारे ये होंठ सहेंगे ना, तुम दोबारा तलाक का नाम लेना भी भूल जाओगी। ये कहकर उसने एक हाथ नायाब के सर के पीछे रखा था और दूसरा उसकी कमर पर लपेट चुका था। उसके सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होठों को उसने अपने होठों की दस्तरस में लिया और 1 घंटे तक उसके होठों पर अपनी मिस्टर आफिया, प्लीज़ मिस नायाब को अंदर भेजो,
ازمیر ہمدانی نے انٹرکام پر ریسیپشنسٹ سے کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نایاب ازمیر ہمدانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کہنے لگا، یس نایاب، تشریف لائیے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر کہنے لگا، دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ نروس ہوئی تھی۔ سر، دروازہ کیوں لاک کروں؟ وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اپنی پینٹ کے دونوں جیبوں میں اس نے ہاتھ ڈالے اور اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، میں نے سنا ہے آپ کے منکوہا نے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ ازمیر کے منہ سے یہ سن کر نایاب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اپنے ذاتی معاملات آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، آپ کا نکاح ہی ہوا تھا یا کچھ اور بھی ہوا تھا؟ یہ سن کر نایاب نے تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی، جیسے اس نے ازمیر کو کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ اس نے مصنوعی ڈرنے جیسا منہ بنایا۔ ایسے تو نہ دیکھیں، نازک سا دل ہے میرا، ڈر جاتا ہے۔ میرا مطلب تھا تم دونوں کے بیچ کچھ ہینکی پینکی تو نہیں ہوئی؟ سمجھا کرو۔ ازمیر کی بات پر جیسے نایاب کو آگ لگی تھی۔ کہنے لگی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مس نایاب، اور کتنا تفصیل سے بتاؤں؟ مطلب عدت آپ پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ نایاب کہنے لگی، آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کریکٹر لیس سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نو مس نایاب، مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ عدت لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب عدت لاگو نہیں ہوتی سر؟ آپ کو فتوے لگانے کا کہا کس نے ہے؟ کہ آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل سے جانیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں سر؟ وہ بری طرح سے زچ ہوئی تھی اور غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ازمیر نے دل فریب مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ کہنے لگا، ایکچولی مجھے جائز طریقے سے آپ کی عزت لوٹنی ہے مس نایاب۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں بڑی وارفتگی تھی۔ یہ سن کر تو نایاب کا چہرہ تمتمایا تھا۔ نایاب کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ازمیر کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ نہ میری جان، ہونے والے شوہر کو تھپڑ نہیں مارتے۔ جانتی ہو اس وقت کا کتنا انتظار کیا میں نے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اس لمحے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چہرہ نایاب کے چہرے کس قدر قریب تھا کہ ازمیر کی سانسوں کی تپش نایاب کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب کر چکا تھا۔ جانتی ہو نا جائز طریقے سے عزت کیسے لوٹی جاتی ہے؟ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسائی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑے مجھے ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں پچھتانا ہی تو چاہتا ہوں۔ نایاب کہنے لگی، میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا، لیکن وہ تو تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ نایاب کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ میں حلالہ کر لوں گی، لیکن دوبارہ شادی اپنے اسی منکوہا سے ہی کروں گی۔ آپ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا آپ ازمیر کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ کہنے لگی، کل سے میں آپ کی کمپنی میں نہیں آؤں گی۔ آپ کسی اور کو جاب پر رکھ لیں۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر جانے لگی، ازمیر کہنے لگا، اچھا تو یہ تمہاری ضد ہے؟ نایاب، مجھ سے ضد لگانے کا ایک نتیجہ تم دیکھ چکی ہو، اسی لیے بہتر ہے مجھ سے ضد مت باندھو۔ کہنے لگی، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ میں آپ کی بیوی بننے سے بہتر موت کو قبول کرنا بہتر سمجھوں گی۔ یہ کہہ کے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ ازمیر نے گہری سانس لی۔ تو کوئی بات نہیں جانے من، یوں تو یوں ہی صحیح، پہلے شوہر کے پاس جانے سے پہلے تمہیں حلالہ کرنا ہے تو ازمیر ہے نا، تمہارا حال میں میرے پاس آؤ گی۔ نایاب اور باقی کے سارے راستے ازمیر تم پر بند کر دے گا۔ پہلی بار ازمیر نے اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ اس سے جونیئر تھی جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کس طرف ہے، اور اتفاق تھا کہ ازمیر کا ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا۔ دونوں ہی MBA کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہ اس سے جونیئر تھی۔ جن لڑکوں سے اور لڑکیوں سے وہ پوچھ رہی تھی وہ اسے غلط ڈپارٹمنٹ بتا رہے تھے۔ ازمیر کو لگا کہ اس معصوم سی لڑکی کی مدد کر دینی چاہیے، لیکن جانتا تھا کہ یوں کی مدد کرنا اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ غلط جگہ جاتی، اور جو جگہ اس لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے اسے بتائی تھی وہ کافی دور تھی، وہاں جاتے ہی اسے اپنا پتہ چلتا کہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے،
بلکہ کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے تو یقیناً وہ کافی تھک جاتی۔ تبھی وہ اس کے پاس آ کہنے لگا آپ کا اور میرا ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دوں، کیونکہ یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر نایاب کے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اسے دیکھا تھا۔ دیکھیں، مجھے زیادہ معصوم اور بھولا بھالا مت سمجھیں، میں سب جانتی ہوں آپ لڑکے آنے والے نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا مذاق کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے جھوٹ بول کر لے کر جا رہے ہیں۔ ازمیر کہنے کا جی نہیں محترمہ، میں آپ کو صحیح جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں نا، انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ تب تک وہ گروپ وہاں سے جا چکا تھا۔ کہنے لگی جی نہیں، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولیں گے، وہ تو لڑکیاں ہیں۔ ازمیر کہنے لگا تو کیا لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہنے لگی جی نہیں، لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی، لڑکے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے آپ مجھے جینٹس واش روم کا راستہ دکھا دیں گے اور اس پر لیڈیز لکھا ہوگا، آپ مجھے جان بوجھ کر وہاں بھیجیں گے اور میری انسلٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایسے ہتھ کنڈوں کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، آپ مجھے بیوقوف مت بنائیں۔ ازمیر اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ ازمیر کہنے لگا جہاں کا راستہ آپ کو ان لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے بتایا ہے نا، وہ ایک بوائز ہاسٹل ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو جائیے، آپ کی مرضی ہے۔ کہنے لگی جی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر ازمیر نے کاندھے اچکائے تھے۔ وہ لڑکی اسی سے جانے لگی جو اسے اسٹوڈنٹس نے بتائی تھی۔ شاید اسے لڑکیوں پر زیادہ ہی بھروسہ تھا، کیونکہ اس گروپ میں 4-5 لڑکیاں تھیں، بس 1-2 لڑکے تھے۔ بجائے ازمیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جانے کے، کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کے بھولے پن سے اور بے پناہ حسن سے کچھ متاثر سا ہوا تھا۔ حسن کے ساتھ ایسی معصومیت بھی کسی لڑکی میں پائی جاتی ہے تو سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے، اور یہی کچھ ازمیر کے ساتھ ہوا تھا۔ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ ازمیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کی واک کے بعد وہ اس جگہ پہنچی تھی، لیکن جب سامنے دیکھا تو بوائز ہاسٹل تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو بری طرح سے زچ ہوئی تھی۔ تبھی اسے اپنے عقب میں ازمیر کا قہقہہ سنائی دیا۔ جیسے ہی نایاب نے پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکے کو ہنستا دیکھ کر سارا غصہ اسے اس لڑکے پر آیا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا محترمہ، میلا نہیں ڈپارٹمنٹ؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہاں بوائز ہاسٹل ہے، لیکن آپ کو اپنی جیسی صنف نازک پر کچھ زیادہ ہی اعتبار ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے جو بھی تھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ آپ ہوتے کون ہیں میرا پیچھا کرنے والے؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پر خدائی فوجدار بن کے آ جائے؟ کیونکہ آپ نے میرا پیچھا؟ وہ تو الٹا ازمیر کے ہی گلے پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگا میں تو آپ کو ٹھیک راستہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آئیے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ کہنے لگی جی نہیں، میرے پاؤں ہیں، میں خود جا سکتی ہوں، اور آئندہ میرا پیچھا کیا نا تو شور مچا دوں گی، پھر جو کچھ یہاں کے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کریں گے، میرے خیال سے آپ کا دماغ درست ہو جائے گا، دوبارہ آپ کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ازمیر کے تو تلووں پر لگی تھی اور سر پر جا کر بجھی۔ وہ صرف اس معصوم لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ آئے، اور وہ تھی کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ ازمیر کہنے لگا میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، سمجھ آئی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں کوئی آوارہ قسم کا لڑکا ہوں؟ ایک تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور اوپر سے آپ ہیں کہ… وہ کہنے لگی کیا میں نے آپ سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی نا، تو خدا کے لیے اپنا راستہ ناپے۔ کہنے لگا بہتر، میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا، میری طرف سے آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگا۔ کافی غصے میں تھا، پھر اسے لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے آ رہا۔ اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکی 20 قدم کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اسی لیے سایہ کافی لمبا تھا۔ جیسے ہی ازمیر کی نظر اس پر پڑی، وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، جیسے کہ ازمیر کا پیچھا نہیں کر رہی اور اپنا ہی چل رہی ہے۔ خیر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی کا پیچھا کر کے اپنے صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا چاہتی ہے، اسی لیے چپ چاپ چلتا رہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ کر رک گیا۔ وہ لڑکی جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر آگے جانے لگی تو کہنے لگا اگر کبھی کسی مخلص دوست کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے ضرور یاد کر لیجیے گا، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ پہلی بار نایاب کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ نئی نئی یونیورسٹی آئی تھی، اسی لیے بہت زیادہ نروس تھی۔ یونیورسٹی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن لڑکیوں کے بجائے اس نے ایک لڑکے سے صحیح رہنمائی پائی تھی۔ بہرحال ایک مہینہ جب اسے ہو گیا تو بہت سے اسٹوڈنٹس کہنے لگے کہ سینئر اسٹوڈنٹ سے اگر ہم نوٹس مانگیں گے تو ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی،
لائبریری میں جا کر کتابیں سبمٹ کروا کر نوٹس بنانے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یار ازمیر کے نوٹس بہت ٹاپ کلاس ہوتے ہیں، میں تو اسی سے لوں گا۔ یہ سن کر نایاب کو بھی کچھ دلچسپی سی ہوئی تھی، چاہتی تھی کہ اسے بھی ایسے ہی نوٹس مل جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس ازمیر نامی لڑکے سے نوٹس لے، کیوں نہ یہ مانگ لے۔ اسی لیے جیسے اس کی کلاس ختم ہوئی وہ سیدھی ازمیر کی کلاس میں گئی تھی۔ تب تک وہ سب اسٹوڈنٹس باہر نکلنے والے تھے جب اس نے ایک لڑکی سے پوچھا، سنیں آپ کی کلاس میں ازمیر کون ہے؟ ایک لڑکے نے اسی نوجوان کی طرف اشارہ کیا جس نے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کی مدد کی تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا اپنے نوٹس ہاتھ میں پکڑے کچھ سمجھا ہی رہا تھا۔ 3-4 لڑکیاں تھیں، 5-6 لڑکے تھے، بڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ باقی کی ساری کلاس خالی ہو چکی تھی اور نایاب دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی کہ کب وہ فری ہو اور وہ اس سے بات کرے۔ سارے گروپ کے لڑکے لڑکیاں اس سے متفق ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، ازمیر تم نے بہت اچھے طریقے سے یہ کانسیپٹ کلیئر کروایا یار، تھینک یو سو مچ۔ سبھی کہتے ہوئے جا چکے تھے۔ ازمیر باہر جانے لگا، تبھی اس کی نظر نایاب پر پڑی تھی، لیکن بس ایک ہی نظر اس نے دیکھا اور پھر باہر جانے لگا۔ سنیے، نایاب کی پکار پر اس کے قدم جیسے رک گئے تھے۔ کہنے لگا، جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگی، آپ کا نام ازمیر ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں فرمائیے۔ کہنے لگی، ایکچولی مجھے فرسٹ سیمسٹر کے نوٹس چاہیے تھے، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے نوٹس بناتے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں۔ بڑی لجاجت سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ ازمیر کہنے لگا، ریئلی آپ کو لگتا ہے کہ میرے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ کہنے لگی، وہ میری کلاس کا حیدر ہے نا، اس نے کہا تھا پلیز آپ میری مدد کر دیں، اس نے بڑی ہی نرمی سے کہا تھا۔ کہنے لگا، اوکے میں آپ کو کل نوٹس لا کر دے دوں گا، لیکن دیکھیں محترمہ، میں اپنے نوٹس کسی کو دیتا نہیں ہوں، یہاں تک کہ حیدر بھی آتا تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن چونکہ آپ اپنی پچھلی غلطی کی معذرت مجھ سے کر چکی ہیں، مجھ سے اپولوجائز کر چکی ہیں، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس سے اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ نایاب نے ابھی تک اپنے پچھلے رویے کی معافی نہیں مانگی۔ کہنے لگی، آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا شاید آپ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ ازمیر کہنے لگا، اوکے ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہیں جو فوراً سے لڑکوں پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو نوٹس بھی لا کر دوں گا، اور آپ کے لیے ایک اور آفر بھی ہے، آپ کو مشکل لگے تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ کہنے لگی، تھینک یو سو مچ۔ نایاب خوش ہو گئی تھی۔ واقعی ازمیر اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا تھا کیونکہ بہت محنت سے بناتا تھا، لیکن اس لڑکی کو فرسٹ سیمسٹر کے سارے نوٹس اس نے لا کر دے دیے تھے۔ اب وہ یوں ہی خوش تھی کہ جیسے پتہ نہیں اسے کون سا خزانہ مل گیا۔ کہنے کا، دیکھیں یہ اس وعدے کے ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نوٹس کسی کو نہیں دیں گی۔ نایاب کہنے لگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں یہ سارے فوٹو اسٹیٹ کروا کر آپ کو کل ہی واپس کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور اگلے روز اس کے نوٹس بھی اسے واپس کر دیے۔ ازمیر کے دوست اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ تو نے تو آج تک کبھی کسی کو نوٹس نہیں دی۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں یار، میرے لیے تو یہ سب بیکار ہے، اگر کسی کے کام آ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کہنے لگا، اچھا بڑی بات ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے نوٹس واقعی بہت اچھے تھے۔ نایاب کے نمبر اپنی کلاس میں سب سے زیادہ آئے تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ اب وہ یہ کرتی کہ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو بلا تکلف ازمیر سے کہہ دیتی، وہ بھی اسے سمجھا دیتا تھا، لیکن سمجھاتے ہوئے نظروں کی گستاخیاں ضرور کر جاتا تھا۔ جب تک وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی، سمجھ رہی ہوتی تھی، کتاب پر نظر جمائی ہوتی تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھیں نایاب کے چہرے کا طواف کرتی رہتی، وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، بلکہ اچھا لگنا شاید بہت معمولی سی بات ہے، وہ تو کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ لیکن جب ازمیر کا لاسٹ سیمسٹر تھا تب اس کا دل بے حد اداس ہو چکا تھا۔ تب تک اس کی نایاب سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ آپ جناب سے ہی بات کرتی تھی۔ تبھی ایک دن نایاب نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا، بلکہ تلخ کلامی کرتے دیکھا، اور وہ لڑکی ہاتھ جوڑے رو رہے تھے، کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میری عزت رکھ لو پلیز، اگر تم نے میری عزت نہ رکھی تو میں مر جاؤں گی۔ ازمیر کہنے لگا، تو مر جاؤ، لیکن مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غصے سے جا چکا تھا اور وہ لڑکی رو رہی تھی۔ نایاب ازمیر کے جانے کے بعد اس لڑکی کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، دیکھیں مجھے بتائیے ازمیر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی، ایسے
आवारा बदमाश किस्म के लड़के से मेरा क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, मेरी इज्जत लूट ली, मुझे बर्बाद कर दिया। पहले मीठा बनता रहा, अच्छा बनता रहा, मेरी मदद करता रहा, कभी नोट्स देता तो कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे बर्बाद करने के बाद अब ये पीछे छुड़ाकर जा चुका है। अमीर बाप का बेटा जो ठहरा, पता है कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर नायाब के तो होश उड़कर रह गए थे। वो तो उसे शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन अब वो उससे कतराने लगी। नायाब का अजमीर से यूं कतराना तो जैसे अजमीर को पागल करने लगा था। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वो बहाना बनाकर चली जाती। कभी कहती नोट्स बनाने हैं, लाइब्रेरी जा रही हूँ। कभी कहती आज कैंटीन में मैं आपके साथ बैठ नहीं सकती। पिछले 8 दिन से वो यही कर रही थी, अजमीर से बात ही नहीं कर रही थी। और अजमीर को लग रहा था जैसे पता नहीं उसे क्या हो जाएगा। वो नायाब का इस तरह का अजनबी रवैया बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एक बार उसके पास गया। इत्तेफाक था कि वो यूनिवर्सिटी के पास के बेंच में बैठी थी और अपने नोट्स खोले उस पर सर खपा रही थी। अब अजमीर से कुछ नहीं पूछती थी। जब भी वो उसके बराबर में आकर बैठ गया, जैसे ही उसने अजमीर की तरफ देखा तो फौरन से नोट्स अपने बैग में डाले और खड़ी होने लगी। कहने लगी, अजमीर मुझे वो एक्चुअली काम है। इससे पहले कि वो उठती, उसकी कलाई पकड़कर उसे बिठा चुका था। कहने लगा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? वो कहने लगा, मेरी बात का जवाब दो, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? वो कहने लगी, देखें मैं हर वक्त आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती, ठीक है? आपने मेरी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं हर बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। अजमीर तो जितना हैरान होता उतना कम था। कहने लगा, बस यही रिश्ता है हमारे बीच? उसने लफ्ज़ों को जमा कर कहा था। वो कहने लगी, एक सीनियर जूनियर का जो रिश्ता होता है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़। कहने लगा, नहीं छोड़ता तुम्हारा हाथ। तुम्हें आज तक यही लगा कि मैं तुम्हारी अब तक जितनी मदद कर रहा हूँ वो सिर्फ एक सीनियर की हैसियत से कर रहा हूँ? आज तक मैंने तुम्हारी क्लास में कितनी लड़कियों और लड़कों की एक सीनियर की हैसियत से मदद की है, बताओ मुझे। नायाब ने कहा, तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता क्या? मेरी बातों से तुम्हें कभी कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ? ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान साफ तौर पर कहे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो मुझे साफ कहना चाहिए था तो ठीक है, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके अलावा भी शायद और बहुत कुछ कहना चाहता था जब वो बिफर कर बोली, ओ शट अप मिस्टर अजमीर, क्या समझ रखा है आपने मुझे? अपनी दिल लगी का सामान समझते हैं आप लड़कियों को? नायाब का लहजा काफ़ी बुलंद था। आस पास के कई स्टूडेंट्स इन दोनों को देखने लगे। कहने लगी, अगर आप लड़कियों को एक टिश्यू पेपर की मानंद समझते हैं कि जब आपका दिल चाहेगा उसे इस्तेमाल करेंगे, और जब आपका दिल चाहेगा जिस लड़की से आपका दिल करेगा आप उससे दिल लगी करेंगे, तो आई एम सॉरी टू से मैं इन लड़कियों में से नहीं। कहने लगा, नायाब अपना लहजा धीमा रखो, सब लोग हमें देख रहे, यहाँ तमाशा मत बनाओ। वो बहुत गुस्से से कुर्रा कर बोला था, लेकिन धीमे लहजे में कह रहा था, क्यों ना मैं अपना लहजा बुलंद करूं, ताकि आपकी असलियत लड़कियां जान ना चाहें। कितनी लड़कियों को धोखा देंगे आप? हाँ, कितनी लड़कियों की इज्जत को लूटेंगे, उन्हें बर्बाद करेंगे। नायाब ने भी यही कहा था जब वो चिल्ला कर बोला, नायाब। शायद उसे जोरदार थप्पड़ दे मारता, मगर पता नहीं कि उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक हुआ था। कहने लगा, ये लफ्ज़ भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। जिस तरह से वो धाड़ा था वो डर गई थी, फौरन से वहाँ से चली गई। अजमीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद अजमीर ने उससे बात नहीं की थी। उसके दोस्त भी कहने लगे कि तुम छोड़ो उसको, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, दूसरों को बदनाम करके रख देती हैं। बहुत शौक था तुम्हें उसकी मदद करने का, देख लिया तुमने? वो कहने लगा, मेरे सामने नायाब का नाम मत लेना, वरना मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। नफरत है मुझे उस लड़की से, उससे मुझे समझ क्या रखा है? मैं कैरेक्टरलेस लड़का हूँ? ऐसा क्या करते देखा उसने मुझे, जो मुंह में आता है कह गई। अजमीर के दोस्त कहने लगे, तुम उस लड़की की बातों को बुरा मत मानो, तुम किस कैरेक्टर के हो
یہ سب جانتے ہیں، کوئی بھی آ کے تمہیں بکواس نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے بعد نہ تو نایاب نے کبھی اس سے بات کی، نہ ہی ازمیر نے۔ ویسے بھی 15 دن بعد سیمسٹر کے پیپر ختم ہوتے تھے اور ازمیر نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اپنے والد کی کمپنی میں وہ بزنس سنبھال چکا تھا۔ اسے تو نایاب کے خیال سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہاں وہ اپنے والد کے بزنس میں مصروف ہو چکا تھا اور یہاں نایاب بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا چکی تھی۔ انہی دنوں اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اب ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری کرے گی اور اپنا لائف سٹائل تھوڑا بہت چینج کرے گی، مگر اس کی ماں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نوکریاں کرنے کی۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں بھلا؟ گھر میں بیٹھ کر عزت کی 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ واقعی سے نوکری کرنے کی فی الحال ضرورت تو نہیں تھی۔ وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر اتنی امیری تو نہیں تھی، مگر غربت بھی نہیں تھی۔ ضرورت کی ہر ایک چیز گھر میں موجود تھی۔ انہیں دنوں اس کے چچا زاد کزن ارحم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے چچا چچی آئے تھے اور اسے بڑے پیار سے ملے تھے۔ انہوں نے فوراً نایاب کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ارحم پڑھائی کے بعد انگلینڈ چلا گیا اور وہیں پر اس کی اچھی نوکری بھی لگ چکی، اور وہ چند روز پہلے ہی باہر سے آیا تھا، مگر انہیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ نایاب کا رشتہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی تھی۔ نایاب بھی خوش تھی۔ ارحم کے لیے اس کے دل میں پہلے تو کوئی خاص جذبات نہیں تھے، لیکن جب اس کے گھر والوں نے ارحم کی تعریفیں کی تو وہ دل ہی دل میں ارحم کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ بڑے عجیب سے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے، جیسے اس کے سپنوں کا شہزادہ ارحم اس کے ساتھ شادی کے بعد گھوما پھرا کرے گا، ریسٹورانٹ جایا کرے گی اور ہر ویکنڈ پر شاپنگ تو لازمی کیا کرے گی، اور پھر جب رات ہوگی وہ ارحم کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوگی اور ارحم بالکل خمار بھری نظروں سے اسے دیکھے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی اور فوراً اپنے چہرے کو اپنے ہی ہاتھوں سے چھپا لیتی، جیسے ارحم وہیں کہیں موجود ہو اور اسے دیکھ رہا ہو۔ شرم کے مارے اس کی سانسیں تیز ہو جایا کرتی تھیں اور پھر پہلی رات کے لمحات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ نہ جانے ارحم اس سے کیا کہے گا، اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں، اس کے حسن پر نہ جانے وہ کیسی تعریف کرے گا، اور پھر اسے پہلی بار جب چھوئے گا۔ یہ سوچ سوچ کر تو نایاب اندر تک ایک عجیب سے احساس سے روشناس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید ارحم بھی اسے پسند کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے بات کرنے کی ضرورت کوشش کرے گا۔ کال پر تو لازمی ان کی بات ہوا کرے گی، لیکن منگنی کی ڈیٹ فکس ہونے چکی تھی اور ارحم کی جانب سے کوئی ایک میسج تک نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے خود کرنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کی چند روز بعد منگنی کر دی گئی۔ وہ کافی مسکرائی اور شرمائی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے باقی لڑکوں کی طرح ارحم بھی اسے دیکھے گا تو مسکرائے گا، تھوڑی بہت شرارت کرے گا، مگر ارحم تو بالکل سنجیدہ تھا۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم کی گئی تو وہ اس کے ہاتھ کو اس قدر سختی سے کھینچ کر جھٹک کر انگوٹھی پہنا رہا تھا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ یہ بات نایاب کو تھوڑی عجیب سی لگی۔ وہ تو دل ہی دل میں ارحم کو پسند بھی کرنے لگی تھی، مگر اس کا یہ روکھا سا رویہ اسے پریشان کر چکا تھا۔ منگنی کے کچھ روز بعد جو ان کی فیملی میں ایک فنکشن تھا جس میں وہ سبھی شریک ہوئے تھے، نایاب نے انتہائی نفیس خوبصورت سی میکسی پہنی تھی اور واقعی وہ لگ بھی بہت ہی خوبصورت رہی تھی۔ جب وہ اس فنکشن میں پہنچی تو ہر کوئی اسی کو دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا، مگر جس کی نظریں وہ اپنے وجود پر محسوس کرنا چاہتی تھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا، جیسے اس کا ہونا نہ ہونا ارحم کے لیے برابر ہو۔ یہ بات اسے اندر تک پریشان کر چکی تھی۔ یہ تو سوچ ہی چکی تھی کہ تنہائی میں وہ ارحم سے بات ضرور کرے گی۔ آخر کیا بات ہے؟ ارحم کیوں اس سے یوں نظر انداز کر رہا ہے؟ 2-3 بار تو وہ خود ارحم کے آس پاس گئی تھی، مگر ایک بار اس نے گھور کر اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ باقی سب کے ساتھ تو ہنس کر باتیں کر ہی رہا تھا، لیکن اگر ان مہمانوں کے پاس نایاب آ کر کھڑی ہوتی تو ارحم فوراً وہاں سے ہٹ جاتا۔ ایسے میں موقع پا کر نایاب نے ارحم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا بات ہے، کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ آپ میرے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے؟ تو ارحم نے بڑے سخت لہجے میں اسے جواب دیا تھا کہ بالکل بھی نہیں، نہ مجھے تم میں دلچسپی ہے
نہ میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے تو زبردستی تمہارے ساتھ مجھے باندھ دیا، میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج تک نایاب نے اتنا سخت لہجہ نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی روز اچانک ارحم نے واپس انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر گھر والے کہنے لگے بالکل بھی نہیں، جب تک تم رخصتی نہیں کرتے تب تک ہم تمہیں باہر نہیں جانے دیں گے۔ کیا پتہ تم کب واپس آؤ، ہماری بہو تو ہمارے پاس ہوگی۔ مجبوراً ہی صحیح احمد نے نایاب سے نکاح بھی کر لیا تھا اور نکاح کے اگلے روز ہی واپس انگلینڈ جا چکا تھا۔ نایاب کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ارحم کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد احمد کی کال نایاب کو آئی۔ اس نے تو دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی تھی۔ لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید ارحم اسے مس کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے اسے کال کی۔ مگر احمد نے ایک گہری سانس خارج کر کے اسے کہا کہ دیکھو نایاب، میں تمہارے ساتھ رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری پسندیدہ منچاہی بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو نکاح میں رکھوں، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 بار یہ بات کہہ چکا تھا اور پھر کہنے لگا تمہیں چند روز بعد ہی ڈائیورس پیپر مل جائیں گے۔ یہ سن کر نایاب یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو بغیر رخصتی کے ہی طلاق یافتہ ہو چکی تھی۔ اتفاق سے اس روز وہ گھر میں ہی تھی جب طلاق کے پیپرز آئے تھے۔ ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد تو نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اس بارے میں اپنے ماں باپ کو بتایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی کہ ارحم نے نایاب کو طلاق دے دی۔ کسی نے بھی ارحم سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی اور کچھ نایاب پر ہی انگلی اٹھا رہے تھے کہ یقیناً لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو طلاق ہو گئی۔ وہاں پر ارحم نے جس لڑکی سے نکاح کیا تھا وہ اس کے پیسے کے پیچھے تھی، مگر ارحم کی آنکھوں پر اس کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ انتہائی نازیبا لباس پہن کر گھر سے باہر جاتی، نائٹ پارٹیز میں کھلم کھلا میل دوستوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر چونکہ وہ دوسری کنٹری میں موجود تھے اسی لیے اسمیر کے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آیا تو اسے باتھ روم سے بڑی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، ایسی آوازیں جو اکثر اس کی بیوی تبھی سرور میں کہتی جب وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوتے تھے۔ اسمیر کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا کمرے کی جانب آ رہا تھا جب ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اس کا ہاتھ گرنے سے گر گیا اور ایک دم سے کمرے سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہاں البتہ کمرے میں موجود کھڑکی کے پردے ضرور ہل رہے تھے۔ ازمیر کی نظریں بے ساختہ اس طرف گئیں، مگر سامنے باکس ٹاول میں لپٹے اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز رہ گئیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی ارے تم اتنی جلدی گھر آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، مگر مجھے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ازمیر کھڑکی کی طرف جاتا وہ اسے فوراً سے اپنی باہوں میں بھر چکی تھی۔ کہنے لگی ہاں جانتے ہو مجھے نہاتے ہوئے گانا گانے کا شوق ہے، بس گانا گا رہی تھی۔ ازمیر چپ ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنی بیوی سے جینٹس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی بیوی کا بے ترتیب سانس اسے بہت کچھ سمجھنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ بہت کچھ غلط یہاں پر ہو چکا تھا، مگر وہ شاید اور سمجھنے کے اسٹیٹ میں ہی نہیں تھا۔ ایک شام جب ارحم گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنی بیوی کو سرپرائز دینے آیا تھا، مگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں موجود تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے تھے اور جس طرح کی حالت میں تھے ارحم کا تو سر ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو بہت پیٹا تھا، مگر بیچ میں اس کی بیوی آ چکی تھی۔ کہنے لگی خبردار جو تم نے میرے بوائے فرینڈ کو مارا تو کیا ہو گیا، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں پر سب کچھ اوپن ہے، میں اس کے ساتھ رات گزاروں یا جو کچھ کروں تمہیں بھی آزادی ہے، بے شک تم بھی گرل فرینڈس بناؤ اور اس کے ساتھ جو مرضی کرو اور مجھے میری لائف جینے دو۔ مگر ارحم بے غیرت نہیں تھا، اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور پھر بند کمرے میں رونے لگا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے نایاب کے ساتھ دھوکہ کیا۔
اس لڑکی پر خاندان بھر میں کتنی انگلیاں اٹھیں، اور آج اس جیسی لڑکی کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اگلے ہی روز واپس پاکستان آ چکا تھا اور اپنا سارا بزنس بھی پاکستان ٹرانسفر کر چکا تھا۔ بیٹی کی طلاق کی خبر سننے کے بعد نایاب کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند لیٹے رہتے تھے۔ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے محال ہو چکا تھا، اور اس بیچ ایک رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ صدمہ ان سب کے لیے کافی بھاری تھا۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اب گھر کا خرچ کسی نہ کسی کو تو چلانا تھا۔ نایاب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اسی لیے اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس کمپنی میں وہ جاب کے لیے آئی تھی وہاں کے باس نے اسے رکھ بھی لیا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ اس کمپنی کے باس کا بیٹا ازمیر ہی ہے۔ طلاق تو اس کی ہو ہی چکی تھی۔ بہرحال جیسے ہی ارم کو احساس ہوا، اس نے فوراً سے نایاب سے ملاقات کی تھی۔ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی چچی اسے گھر میں داخل ہونے دینا چاہتی تھی، مگر وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور آ کر نایاب سے معافی مانگنے لگا۔ گھر والے اس بات سے انجان تھے کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ معافی مانگنے آیا ہے، مگر جب ارحم نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں، تو نایاب رونے لگی، کہنے لگی کیسے؟ یہ سب اب ممکن نہیں، تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو۔ وہ کہنے لگا نہیں، ابھی بھی ممکن ہو سکتا ہے، اگر تم حلالہ کر لو تو۔ میرا ایک دوست ہے اور وہ تمہاری فیملی کو بھی جانتا ہے، یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ ہوگا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ نایاب کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حلالہ کے نام پر اسے خوف آ رہا تھا، ارحم کی جگہ کسی اور مرد کا ذکر آنا، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسے کرنا چاہیے بھی یا نہیں، مگر ارحم کی باتوں میں آ کر وہ حلالہ کے لیے مان چکی تھی۔ چند روز بعد ہی ازمیر اپنے والد صاحب کے ساتھ نایاب کے والد کو مل چکا تھا، اور ارحم تو اسے حلالے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا حلالہ نایاب کے ساتھ ہونا ہے تو وہ اپنا راستہ صاف ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا گیا تھا۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب نایاب کے ساتھ ازمیر کا نکاح کیا گیا۔ نکاح کے وقت ازمیر کا نام سکندر لیا گیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکی۔ دلہن بن کر اس شخص کے ساتھ اپنے گھر آ چکی تھی۔ دلہن بنی ہوئی گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تو اس نے ابھی تک اس لڑکے کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھیں کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر اس کی جان نکالنے کے مترادف تھا۔ ازمیر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ کیا مطلب، کیا کر رہا ہوں جانے من؟ شیروانی میں ملبوس ہوں، تمہارا دولہا ہوں۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، میری شادی ازمیر سے نہیں ہوئی، سکندر نام کے لڑکے سے ہوئی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اس کے کان میں جھول رہی بالی کو اپنی انگلی سے ہلا کر بولا، ہاں میں ہی تو ہوں، ازمیر سکندر۔ اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے اس ذلیل قسم کے نہ ہونے والے شوہر نے مجھے ہی تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، اور پھر تمہارے ساتھ کھٹا میٹھا سا وقت گزارنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ ہنس رہا تھا، اور نایاب کو لگا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا گیا۔ وہ سانس روک کے ازمیر کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان ناموں کی غلط فہمیوں نے تو اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، نہیں، میرا نکاح تو سکندر سے ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر نہیں ہیں۔ میں تو کسی اور کی بیوی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ازمیر؟ میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ تھی، بس یونیورسٹی میں جس طرح وہ لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا
وہ سوچ کر ہی اسے اس سے شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابھی کہ ابھی چھوڑو مجھے، طلاق دو گے تم، میں تمہارے ساتھ حلالہ نہیں کروں گی، میں کسی اور مرد کے ساتھ حلالہ کروں گی، چھوڑو مجھے۔ مگر ازمیر کو ایک دم سے غصہ آ گیا، کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھ سے حلالہ نہیں کرو گی، کسی اور سے کرو گی؟ دماغ ٹھیک ہے کیا تمہارا؟ ایک تھپڑ ماروں گا نا، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہارے۔ تم میری بیوی ہو اور اب تم میری ہو کر کیسے دھڑلے سے کہہ رہی ہو کہ مجھ سے نہیں کسی اور سے کرو گی؟ بے شرم عورت۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے مارتے رک چکا تھا۔ ہر بڑی میں وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی۔ ازمیر سکندر کہنے لگا کہ اپنے کردار کو مت گراؤ سمجھی، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے یہ، اپنے دماغ سے کام لو۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم کچھ سدھر گئی ہوگی، لیکن آج بھی تمہارا دماغ ویسے کا ویسا ہی ہے، بھوسے سے بھرا ہوا، جلد باز عورت کہیں گی۔ ازمیر اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا اور وہ دلہن بنی روحانسی سی ہو گئی تھی۔ اسے خود ہی شرمندگی ہونے لگی تھی کہ وہ بھلا کیسی بات کر چکی، اور آج تو اس کی ازمیر کے ساتھ سہاگرات تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا یار، زندگی میں پہلی بار شادی کی ہے میں نے، پہلی بار سہاگرات منانی ہے، اور کیا تم عجیب ہی اپنا موڈ بھی خراب کر رہی ہو اور میرا بھی۔ چلو بیٹھو، شاباش، کوئی فیلنگز ہی نہیں آ رہی کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور گھونگھٹ بھی خود ہی گرا چکا تھا۔ کہنے لگا، اب میں آؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تم نے بالکل دلہنوں کی طرح شرمانا ہے، جیسے دلہن شرماتی ہے۔ چاہتی تو نہیں تھی مگر پھر بھی چپ چاپ وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تھا، گھونگھٹ کو اٹھایا تھا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ نایاب اس کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی۔ اس کے سینے پر مکے مار کر کہنے لگی، ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہو نا آپ؟ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہوگا، اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ حلالے کے طور پر راتیں گزار چکے ہوگے۔ ابھی تک اس کے دل میں یہ وسوسہ قائم تھا، جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی ایسا بول رہی۔ بعد میں اس ڈرامے باز لڑکی کی اصلیت ازمیر پر کھل چکی تھی، مگر بس حقیقت نایاب کو ہی نہیں پتا تھا۔ وہ رات اس کے ساتھ بھرپور انجوائے کر چکا تھا، ایک پل کو بھی اس نے اس پر رحم نہیں کیا تھا۔ ساری رات اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہا۔ بستر کی چادر بھی رنگین ہو چکی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ لڑکی صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب وہ سسک کر رونے لگی تو ازمیر سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا، سسک کیوں رہی ہو میری جان من؟ اس کے یوں کہنے پر بھی اسے غصہ ہی آیا تھا۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جان بوجھ کر اس کے وجود پر حاوی ہو کر وہ اس سے اس قدر زور سے بھینچ گیا کہ ایک سسکاری نایاب کے لبوں سے نکل آئی۔ کہنے لگی، رسی چل گئی پر بل نہیں گیا۔ کیوں محترمہ، پوری رات لگا دی، اس کے باوجود تمہارے ماتھے پر یہ بل؟ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اپنے منہ کے زاویے ٹھیک رکھو ورنہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی۔ نایاب تو اس معاملے میں ویسے ہی اس سے ہار چکی تھی۔ اسے لگا جیسے مزید یہ شخص اس کے قریب آتا رہا تو وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ اگلی صبح ہونے پر پورے وجود میں نایاب کے درد ہو رہا تھا۔ اس نے پین کلر کھا کر پانی کا گلاس پیا تھا اور صبح اٹھتے ہی ازمیر سے طلاق کی فرمائش کی تھی، مگر وہ ایسا فلک شگاف قہقہہ لگا چکا تھا
کہ نایاب کو لگا جیسے اس نے کوئی انوکھی چیز مانگ لی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ دل آ گیا ہے تم پر، پسند کرنے لگا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا مگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا تھا۔ کہنے لگی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی ارحم کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ نے مجھے ابھی کے ابھی طلاق دینی، میں ارحم سے شادی کروں گی۔ مگر ایک زوردار تھپڑ ازمیر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں۔ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ شوہر کے سامنے سابقہ منگیتر کا ذکر نہیں کرتے؟ وہ تمہارا ماضی تھا، میں تمہارا ہوں، تمہارا مستقبل۔ تم میری ہی ہو اور میری ہی رہو گی۔ مگر نایاب تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ جیسے شخص کو کبھی بھی اپنا ہم سفر نہیں مان سکتی، جو کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رشتے قائم کر چکا، ان کی زندگیوں کو برباد کر چکا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ازمیر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ اس کے پاس آیا، اپنی کن پٹی کھجائی اور پھر کہنے لگا، پاگل لڑکی، پتہ نہیں تم میرے بچوں کو کیسے پال پوس کر بڑا کرو گی؟ دماغ تمہارا کسی 5 سال کی بچی جتنا ہے۔ کیا تم نے آج تک مجھے یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا؟ میرے پاس بھی تم خود آئی تھی نوٹس لینے کے لیے، میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں تھیں جو میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر میں نے صرف تم سے بات کی کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اور وہ لڑکی جو میرے سامنے رو رہی تھی، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ عجیب برگر قسم کی لڑکی تھی، کہہ رہی تھی مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں، تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی۔ لیکن مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ میں اسے انکار کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں میری اور تمہاری دوستی سے کئی لڑکیاں جلتی بھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور ڈال دیا اور ہمارے بیچ پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ سن کر نایاب کو واقعی یونیورسٹی کا وقت یاد آنے لگا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو چکی تھی کہ اس نے کیسے ازمیر سے اس طرح کی بات کر دی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کچھ یہاں پہ کوئی دھندا نہیں کھول رکھا حلالہ کروانے کا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم میرے آفس میں کام کر رہی ہو، مگر جب تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ اور اس پوری ٹریجڈی کا پتہ چلا تو میں سوچ چکا تھا کہ میں اب تم سے شادی کروں گا، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ اتفاق سے تمہارا وہ ذلیل قسم کا سابقہ منگیتر میرا دوست تھا، وہ پوری کہانی اسے بتا چکا تھا، اور نایاب تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا اب ہو چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ازمیر بھی مزید اسے کوئی صفائی پیش نہیں کرنے والا تھا۔ اگلے روز وہ دونوں ہی نایاب کے میکے گئے، جہاں پر اس کے ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں نے ازمیر کے ساتھ خوب ساری باتیں کی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سکندر سے پہلے بھی ملتے رہے۔ یوں سکندر ان کے ساتھ گھل مل چکا تھا، اور وہ گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں گھورتا دیکھ کر کہنے لگا کہ تم واحد لڑکی ہو جسے اپنے شوہر کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، ورنہ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کا بندہ ان کے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ گھل مل چکا ہے۔ یہ سن کر نایاب اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے نایاب کا رویہ بھی بہتر ہونے لگا تھا۔ ہر رات جب بھی وہ کمرے میں آتی تو ازمیر پہلے ہی سے تیار بیٹھا ہوتا، کبھی شرٹ لیس، کبھی اسے دیکھ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا، اور پھر تحکمانہ انداز میں کہتا، ادھر آؤ، مجھے تمہارے ساتھ یہ رات بھی انجوائے کرنی ہے۔ اور وہ تڑپ کر کہتی کہ ہاں ہاں، اسی لیے تو شادی کی ہے آپ نے مجھ سے، صرف یہی کام کے لیے تو آئی ہوں میں۔ اور وہ بھی بڑا ڈھٹائی سے کہتا، ہاں اور کیا، تمہیں ڈیکوریشن پیس بنا کر لایا ہوں میں، بیوی ہو اسی کام کے لیے آئی ہو، میرے لیے حلال کر دی گئی ہو،
میرے جیسے مرضی جب مرضی اور جتنی بار مرضی کرتا رہو۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے، نکاح نے یہ حق دیا ہے، اور تمہارا کام ہے اپنے شوہر کے حکم پر اپنا سر جھکا کر آنا اور چپ چاپ خود کو میرے حوالے کرنا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ شروع میں تو اسے اس بات سے چڑ سی ہونے لگی تھی، مگر یہ اس کا پیار تھا کہ وہ نہ صرف اس کے ساتھ سب کچھ کرتا بلکہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اس سے دل کی باتیں کرتا تھا، کام کے بارے میں بتاتا، اور وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے مسائل اسے لازمی بتایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے کب ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت ہو گئی، معلوم ہی نہ ہوا۔ اب تو نایاب انتظار کیا کرتی تھی کہ اسے ازمیر کی باہوں میں پناہ لینے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اگر کسی روز وہ کام سے تھکا ہوتا تو وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہتی کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ بہرحال گلے شکوے دھل چکے تھے۔ چند ماہ بعد ہی نایاب کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی کہ نایاب ماں بننے والی ہے تو ازمیر کی خوشی کا تو کوئی انتہا نہ تھی۔ جب یہ خوشخبری بتانے کے لیے دونوں مٹھائی اور کیک کے ساتھ نایاب کے میکے پہنچے تو وہاں پر سبھی لوگ الگ پریشان ہو کر بیٹھے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ارحم دوبارہ سے انگلینڈ گیا تھا، مگر وہاں جا کر ایک اور لڑکی سے گرین کارڈ کے لیے اس نے شادی کر لی اور وہ اس کا سارا بینک بیلنس لے کر چلی گئی، اور تو اور وہ لڑکی کسی طرح کی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ اس نے سارا الزام ارحم پر لگا دیا، خود تو جیل میں قید ہوئی، مگر ساتھ ہمارے ارحم پر بھی کیس چل رہا ہے۔ نہ جانے اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ تمہارے چچا چچی تو بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر نایاب نے گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی اور اس وقت کا شکر ادا کرنے لگی جب اس نے ازمیر جیسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنی بد زبانی اور ہٹ درمی اور ارحم کی باتوں میں آ کر سکندر کے ساتھ اپنا رویہ برا رکھتی اور طلاق لے لیتی تو ارحم جیسے دوغلے شخص نے تو اسے ایک بار پھر برباد کر دینا تھا۔ وہ اس وقت مسکرا کر ازمیر کی طرف دیکھنے لگی اور ازمیر سب کی نظروں سے چھپ کر اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ محترمہ ایسے مت دیکھو مجھے، کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو آج رات پھر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دوں کہ صبح آپ اپنی کمر پکڑ کر چلتی پھریں۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے پیٹ میں مکہ مار چکی تھی اور وہ بمشکل اپنی چیخیں روک کر رہ گیا۔ نایاب شرما کر اپنا سر جھکا کر ہنسنے لگی تھی اور پھر اپنی چھوٹی بہن کی بات کا جواب دینے لگی۔ وہ دبی دبی سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، محترمہ آج رات چلیے آپ گھر، آج رات تو آپ کی خیر نہیں، سود سمیت جب بدلے لوں گا نا تب آپ کے منہ سے ایک ہچکی بھی نہیں نکلنی۔ نایاب تو بالکل سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہی سب سے فارغ ہو کر سیدھا اپنی پرائیویسی یعنی اپنے کمرے میں آئے تھے، ازمیر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مکمل طور پر اسے اپنی دسترس میں لینے کے بعد اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور پھر دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے اس کی گردن پر لمس چھوڑنے لگا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ شاید میری یہ خوشی کبھی الفاظ میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ آج نایاب تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے کہ بس میرا بس چلے تو میں پوری دنیا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں، اپنے ہونے والے بچوں کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ پتہ نہیں یہ 9 مہینے کیسے گزریں گے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بس وقت آئے اور میرا بچہ میرے سامنے دیکھوں۔ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہی چاہیے، بالکل تم جیسی، کیوٹ سی۔ تم مجھے بیٹی دو گی نا؟ وہ بڑے لاڈ سے بول رہا تھا اور نایاب تو شاید اس کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر کہنے لگی، ارے
صبر کیجیے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اگر آپ بیٹی چاہتے ہیں تو دیکھیے گا ہمیں پہلی اولاد بیٹی ہی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لایا تھا اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ دونوں ہی حدود تجاوز کر رہے تھے۔ ازمیر کا ہاتھ نایاب کے وجود پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ نایاب کو جب لگا کہ حدود کراس ہو رہی ہیں، اگر اس سے زیادہ اور آگے گئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اس نے ازمیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سرخ آنکھوں میں سرشاری لیے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی پلیز آئی ایم پریگننٹ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ یہ سن کر ازمیر کا چہرہ تھوڑا اترا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ مجھے تم سے دور رہنا ہوگا، لیکن کب تک؟ شرارت سے نایاب اٹھ کر بیٹھی اور پلو اٹھا کر اس کی جانب اچھال کر کہنے لگی جب تک یہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا تب تک۔ سن کر تو ازمیر کی آنکھیں جیسے باہر کو آئی تھیں۔ کہنے لگا فور گاڈ سیک نایاب، میں تو تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، لیکن چلو تمہارے اور اپنی اولاد کے لیے مجھے دوری بھی برداشت کر ہی لوں گا، مگر کس تو کر ہی سکتا ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ یہ رات آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ تو بالکل اسے جان بنا کر ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا۔ 9 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے اور نایاب نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ پورے ہسپتال میں خوشی سے ازمیر نے مٹھائی بٹوائی تھی۔ پورے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ نایاب شاید خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب بیوی سمجھ رہی تھی، کیونکہ اسے ازمیر جیسا اس قدر محبت کرنے والا شوہر ملا تھا، اور پرانا ماضی تو وہ کب کا بھول چکی تھی۔ بس یہی دعا کرتی رہ گئی کہ اس کا پیار کرنے والا شوہر ہمیشہ یوں ہی رہے، زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتا رہے۔